Namaskar and welcome to the program. Our guest today is a renowned poet, writer and scholar, and he has been working with missionary zeal to revive the art and culture and especially the literature of Kashmir. We are delighted to have on our program today Dr. Aziz Hajini. वेलकम टू द प्रोग्राम. सो नाइस, थैंक यू. हमारे इस प्रोग्राम की रवायत है कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम एक कोट ऑफ द डे देते हैं, तो आप क्यों ना हमें आज का कोट दें. बड़ा स्पॉन्टेनियस सा कोट मेरे जहन में आ रहा है कि प्रमोट क्रिएटिविटी, प्रिजर्व ह्यूमैनिटी. ओह, दैट्स ब्यूटीफुल. आपकी ज़िंदगी का भी एक मोटो रहा है कि किस तरह से क्रिएटिविटी को एक एक्सप्रेशन मिले, ख़ास तौर पर कश्मीर और जम्मू कश्मीर में. यस, इट हैज़ बीन एज यू राइटली सेड, आपने आगाज़ में ही कहा कि मेरे लिए एक मिशन है. मैं चाहता हूँ कि जितने भी आर्ट, कल्चर और लिटरेचर से वाबस्ता, ख़ास तौर पर मैं तो मेरा फील्ड तो ज़्यादा यही है, इन शोबाजात के साथ जितने भी लोग वाबस्ता हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो. आई हैव बीन वर्किंग इन दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इनिशियली. I have been working as OSD culture in the government of Jammu Kashmir initially. And during those days what I did, I tried my level best to identify the young girls and boys who are talented in different arts. और उसमें बड़े मुझे ज़बरदस्त तजुर्बे हुए. और ये सब श्रीनगर या जम्मू में नहीं है, जो गांव हैं उनमें भी या रिमोट एरियाज़ हैं उनमें भी जो बच्चे हैं उनको. मैं कहता हूँ आपको, आई हैव बीन टू द रिमोट एरियाज़ और वहाँ मैंने कुछ ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई किए हैं जो इतने टैलेंटेड हैं, गज़ब का टैलेंट है उनमें. और फिर मुझे जो बुज़ुर्ग लोग वहाँ के थे उनके साथ भी मैंने कुछ लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट लाइक मतलब विद फुल पैशन. तो मुझे वहाँ लगा कि कुछ लोग उनमें से इतने टैलेंट है लेकिन उनको उम्र भर पता नहीं चला है कि हमें सिंगिंग का टैलेंट है, हमें ड्रामा करने का उनको पता नहीं है. और मुझे ये भी यकीन है कि बहुत सारे ऐसे लोग मर भी जाते होंगे, इस दुनिया से चले भी जाते होंगे, तो उनको पता ही नहीं चलता होगा कि हम टैलेंटेड थे. सो आपको जब पहली ताली बजती है किसी जगह, चाहे स्कूल में, आप कॉलेज में या उससे बाहर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है. Though that this is in a way to help you to discover yourself. मतलब एक तो आप आर्टिस्ट को उसको उस वक्त खुद को भी ये मालूम नहीं होता है, चाहे वो पोइट है, चाहे वो राइटर है, चाहे वो सिंगर है, व्हाटएवर, उसको उस वक्त खुद भी मालूम नहीं होता है कि मैं टैलेंटेड हूँ जब तक आप उसको सामने नहीं लाए, मंच नहीं दे दें, फिर ताली नहीं बजाए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस शोबे में काम करने की बहुत ज़रूरत है. और ख़ास तौर पर कश्मीर में जहाँ वैसे भी there is enough to be stressed about. जो हालात हैं वहाँ, अगर यूथ को एक इस तरह का आउटलेट मिले, एक एक्सप्रेशन मिले, तो बहुत ज़रूरी है. और दूसरी बात जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आप जानते भी होंगे कि कश्मीर अगर पूरे भारत में देखा जाएगा, इसका जितना लिटरेरी, फिलोसफिकल और कल्चरल बैकग्राउंड है, इतना शायद इतना रिच किसी जगह. अभी वी हैव प्रोड्यूस्ड अभिनव गुप्त, वी हैव प्रोड्यूस्ड आनंद वर्धन, इट इज दे आर फ्रॉम कश्मीर. और संस्कृत लिटरेचर में जो बड़े बड़े विद्वान हैं, मम्मट हो, रत्नाकर हो, वासु गुप्त हो, इतने बड़े बड़े लोग. देन तारीख नवीसी में हमने कलहन को पैदा किया है. बिल्कुल, राजतरंगिनी इज अ क्लासिक. इतने बड़े बड़े लोग के. सो वी हैव अ ट्रेडिशन, वी हैव अ हिस्ट्री, वी हैव अ हेरिटेज. तो इस परंपरा को आगे बढ़ा. वी हैव प्रोड्यूस्ड पोइट्स लाइक लल देद एंड शेखुल आलम इन 14th century. ये चासर जो अंग्रेजी ज़बान का पहला शायर है जो आइडेंटिफाई हुआ है, लल देद एंड चासर वर कंटेम्पररीज. But look at the difference. And now the literary critics who have studied Lal Ded and who have made a comparative study of Chaucer and Lal Ded, they say Lal Ded is far ahead. वो तो बहुत आगे है. हमारे जो ये एरिया है जम्मू कश्मीर का, या वैसे भी हम इंडिया की बात करें, तो कल्चरली इट हैज़ डेवलप्ड मच फास्टर एंड मच बिफोर द वेस्ट. डोंट यू थिंक? Yes, that's true. Because यहाँ जो है, मैं ये समझता हूँ कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों पर यकीन है और हम कुछ ऐसी चीज़ों को बहुत ही ताकतवर मानते हैं
جو ترقی کے اس دنیا میں، یا لوگ پہلے ہی بہت آگے بڑھ چکے تھے کچھ معاملات میں، فائنینشلی بھی، ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی، باقی چیزوں میں، لیکن ہماری جو اصلی طاقت ہم سمجھتے ہیں، ہم اپنے وچاروں میں سمجھتے ہیں. یہ ڈفرینس ہے، بہت بڑا ڈفرینس ہے. یہاں اب بھی اتنی ترقی کے باوجود بھی میجارٹی آف دا پیپل بلیوز ان دا ویلیوز. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آج بھی آپ کو یہ اندر سے یہ وشواس ہے کہ جو میں کرتا ہوں میں خود نہیں کرتا ہوں، یہ کوئی کرواتا ہے مجھ سے. اور دوسری بات جو ہے ٹو لیو ٹوگیدر. ہمارے پاس ایک کانسیپٹ تھا ایک دوسرے کے ساتھ رہو. کشمیریت کا جو بہت خوبصورت، کشمیریت کا جو سب سے بڑا کانسیپٹ ہے. اگر آپ کشمیر اتہاس اور کلچر کو دیکھ لیں گے تو ہماری مائیں جو تھی وہ پہلے تو آج کی طرح پانی گھر میں سبوں کو نہیں آتا تھا. وہ دریا پر جو جہلم دریا بہتا ہے وہاں جاتے، پنگٹھوں پر جاتے تھے، صبح جاتے تھے اور ارلی جاتے تھے، وہاں منہ ہاتھ دھو کر پھر پوجا کرتے تھے. اس وقت جو دعا مانگتی تھی ہماری مانگیں، جو وہ پرارتھنا کرتی تھی، وہ آج بھی بہت مشہور ہے. میں نے اس پر کئی کویتائیں لکھی ہیں. کلکن گلنسان کر مینس گلستخار، مینس دنیا میں جتنے بھی پھول ہیں، پھول اب بچوں کے حوالے سے کہتے ہیں، ان کو نکھارنے کے ساتھ ساتھ میرے گل کو بھی صحیح سلامت رکھنا میرے مولا. یعنی پہلے وہ کل مینس ہول ورلڈ، دنیا کے جتنے بھی بچے ہیں ان کی سلامتی کے بعد وہ اپنے بچے کی سلامتی کے لیے دعا کرتی تھی. تو دس کنسیپٹ از یونیک ان کشمیر. اور سو بیوٹیفل. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنے سے پہلے آپ نے پوری دنیا کے بارے میں سوچا ہے. میں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتا دوں گا کہ یہ کشمیر کلچر اور اتہاس میں یہ باہمی بھائی چارے کی کتنی مثالیں ہیں، اور جو ہسٹوریکلی ریکارڈڈ ہیں، جو ہمارے مزاج میں بھی ہیں اور ہمارے اتہاس میں بھی ہیں. لل دید اینڈ شیخ العالم کی بات کریں، ایک ہی زمانے کے دو شاعر تھے. لل دید واز بیسیکلی اے ہندو شیوائٹ، شیخ العالم واز اے مسلم پریچر ہی واز. لیکن آج بھی کشمیر میں اگر کوئی کشمیری پنڈت جو کشمیر سے تعلق رکھتا ہے، اگر آپ اس کو شیخ العالم کے بارے میں کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کا ولی تھا، مسلمانوں کا پیشوا تھا، اس پر لڑے گا. وہ کہتے وہ ایکولی ہمارا بھی نندرش تھا، سزانند تھا. اور سملرلی سیم وے اگر آپ کسی کشمیری مسلمان کو کہیں گے کہ لل دید تو ایک ہندو تھی، وہ اس پر لڑائی کرے گا. وہ کہہ رہی وہ میری ہے، میری. اور اس کو کلیکٹیولی ان دونوں کو پھر کشمیریوں نے کامن نام دیا، اس کو لل موج بولتے ہیں. ماں موج ہم ماں کو بولتے ہیں، لل موج. کشمیری پنڈت بھی اس کو لل موج بولتا ہے، کشمیری مسلمان بھی اس کو لل موج بولتا ہے. اور شیخ العالم کو علمدار بولتے ہیں، شیخ العالم بولتے ہیں، علمدار دونوں مسلمان بھی. اور آج آپ بھی کشمیری پنڈت کو، یہ ہمارے اتہاس کی کچھ دلچسپ چیزیں ہیں، کیا کریں. اب کشمیری پنڈت کو جب اپنی کسی بات پر کسی کو یقین دلوانا ہوتا ہے تو وہ دستگیر کی قسم کھاتا ہے. پیر دستگیر کی وہاں زیارت ہے، وہ مسلمانوں کی زیارت ہے، وہ ایکچولی باہر سے آئے ہوئے ہیں، ایک ولی اللہ ہے. تو وہ دستگیر صاحب کی قسم کھا کر دوسرے کو یقین دلانا چاہتا تھا. تو یہ تو آپ کو بہت کم ملے گا. آپ اگر جائیں گے آج بھی سری نگر شہر میں ایک ہی جگہ پر، یہ تاریخی مقامات ہیں، وہاں آپ کو حضرت سلطان مخدوم صاحب کی زیارت بھی اوپر ملے گی، اس شنکراچاریہ کی اس پہاڑی پر، ہاری پربت قلعے کے ساتھ. اور نیچے گردوارہ چھٹی پادشاہی بھی ہے، اور چکریشور مندر بھی ہے. اور تینوں جگہوں پر پوجا ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور ہوتی رہی ہے ہمیشہ سے، کسی نے کسی کے ساتھ نہیں کیا ہے. دیز تھنگس آر ویری ویلیبل. اور ان چیزوں کو میرے خیال میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، نئی جنریشن تک پہنچانے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ایک گیپ سا مطلب پیدا ہو گیا بیچ میں، کہ ہم اور لوگ بھول نہ جائیں کہ یہ بھی ایک چیز تھی. نہیں، میں آپ کو یہ بولتا ہوں کہ ہم آج اس دور میں نئی دنیا جو ہمارے سامنے آئی ہے، اس نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. بہت اچھی چیزیں آ گئی. لیکن اس میں ایک بات یہ ہو گئی کہ اس میں بڑا سا وہ ایک تو شارٹ کٹس کرنے لگے ہم، اور ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں ہم اپنے بچے کو وہ بنانا چاہتے ہیں جس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سے اس کا پیسہ بھی بن جائے گا، ایک سوسائٹی میں ایک سٹیٹس بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کی اپنی خواہش ہے، یا اندر کا جو اس کا انسان ہے وہ کیا بننا چاہتا ہے. کیونکہ بائی برتھ بھی آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر آپ خود ڈاکٹر نہیں بن پائے زندگی میں، تو آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں، جب وہ شروع ہی کرتا ہے ابھی 2 سال 3 سال کے، آپ کو ڈاکٹر بننا ہے.
چاہے اس میں اس سے بہت آگے جانے کی صلاحیت ہو، وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے، وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی بن سکتا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں کہیں یہ بات بیٹھ گئی ہے مجھے اپنے بچے کو، میں خود ڈاکٹر نہیں بنایا، آپ خود انجینئر واٹ ایور، تو آپ اس کو بولتے ہیں، تو ایک فریم میں اس کو بند کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اسکول سے آؤ، اسکول جاؤ، اسکول سے آؤ پھر بیٹھو کتابوں کے ساتھ بیٹھو. سب سے بڑی ٹریجڈی ہمارے زمانے کی یہ بھی ہے کہ وی ڈونٹ الاؤ آور چلڈرن ٹو سیلیبریٹ دیئر چائلڈہڈ. بچوں کو بچپن منانے کے لیے آپ ماحول پرووائڈ کرو نا جو پہلے ہوا کرتا تھا. پر یہ ایک یونیورسل کانسیپٹ ہے اور یہ ہمارے دیش میں ہر جگہ کی یہی جو ایک ٹریجڈی ہے وہ ہے. It's not just focused to Kashmir. It's not focused to Kashmir, but I am telling you, when I talk about the Kashmir, مجھے ڈر سا لگتا ہے کیونکہ کشمیر میں یہ چیزیں بہت عجیب سی لگتی ہیں، کیونکہ کشمیری کلچر میں ہم بانٹ کے کھاتے تھے. اور میں جب خود بچہ تھا، میں گاؤں میں پیدا ہوا ہوں، ہم تو حاجن گاؤں میں رات گئے تک وہاں کھیلتے رہتے تھے. اور مجھے یاد ہے کئی بار مجھے جو نیبرہڈ کی وہ نانی تھی، کوئی دادی تھی، کوئی ماں، وہ اپنے ساتھ مجھے اپنے بچے کے ساتھ پھر اکٹھے کھلاتی تھی. کبھی میری ماں بھی میرے کئی دوستوں کو جو چھوٹے تھے ان کو اپنے، اور پتہ ہی پھر ساتھ جاتے تھے ان کے گھر. تو ہر کسی کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ اگر میرا بچہ کسی دوسرے گھر میں ہے وہ محفوظ ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں. تو ہم لڑتے بھی تھے، کھیلتے ہو. بچہ اگر کسی دوسرے بچے سے لڑے بھی اس کو مت مارو نا یار، کیونکہ اس کی ٹینڈنسی. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت ہے کہ مائیں جو ہیں وہ سانجھی ہوتی ہیں اور بچے بھی سانجھے ہوتے ہیں. ان کو تقسیم مت کرو. اگر آپ ان کو تقسیم کرو، اور شاید یہ جو ایک یکجہتی کی جو ایک تار ہے وہ شاید ہماری لٹریچر ہی ہے جس کے ذریعے، یا کلچر جس کے ذریعے ان کو جوڑا جا سکتا ہے. تو جو آپ کا مرکز کامرا ہے، ادبی مرکز کامرا، ہاں، اس کے ذریعے آپ نے بہت کام کیا ہے، ورک شاپس دنیا بھر کی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ ہیز بین دا فائنل ریزلٹ؟ اس ادبی مرکز کامرا کے ذریعے ہم نے بہت کام کیا، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس آرگنائزیشن کے ساتھ جو ایکچولی ایک ایملگم ہے، ایک فیڈریشن ہے کئی آرگنائزیشنز، 22 سے زیادہ ہیں. 22 سے زیادہ ہے. تو اس امبریلا کے نیچے میں بہت پہلے سے آیا ہوں. ایکچولی وین آئی واز ان کالج تو انہوں نے ایک ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کا آرگنائز کیا تھا، تو آئی اسٹوڈ فرسٹ ان دیٹ. تو مجھے اس دن سے ہی اپنی کانفیڈنس لیول بڑھنے لگی تھی کہ پورے اس کالج سسٹم میں نمبر 1 پر آیا. تو دین آئی واز پرووائڈیڈ دا پلیٹ فارم ٹو ریڈ. ایک تو انعام وغیرہ دیا گیا، سرٹیفکیٹ دی گئی، اور مجھے پڑھنے کے لیے کہا گیا وہ جو رائٹ اپ میں نے لکھا تھا. تو اٹ واز اپریشیٹڈ. اخباروں میں اس دن آیا تھا. مجھے یاد ہے کہ دیر واز اے رائٹر کالڈ موتی لال ساکی، اے گریٹ رائٹر. ہی واز ورکنگ ان انسائکلوپیڈیا پروجیکٹ آف جے اینڈ کے اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز. دیٹ ڈے ہی روٹ این آرٹیکل ان اے لوکل ڈیلی آف دا سری نگر، جس میں اس نے لکھا کہ جو یہ بچہ ہمارے سامنے پڑھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ کل کا ایک بہت بڑا ودوان، ایک بہت بڑا قوی، ایک بہت بڑا کریٹیو رائٹر ہمارے ساتھ بول رہا ہے. تو مجھے یہ بات جب میں نے پڑھی تو مجھے اسی دن سے لگا کہ مجھے کچھ بننا ہے. تو آئی ول ہیو، مطلب آٹومیٹیکلی تو میں نے اس وہاں سے شروع کیا تھا. دین اور ویسے بھی جو کشمیری بھاشا ہے اس میں بھی تو آپ کو گولڈ میڈل ملا ہے. وہ بھی پہلا گولڈ میڈل ملا ہے مجھے کشمیر یونیورسٹی سے. دین آئی اسٹارٹیڈ. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، بیچ میں یہ بات رہ گئی کہ جب ادبی مرکز کامراز کے ساتھ میرا وہاں سے وابستگی ہوئی، دین آئی joined this organization through an organization, because اس میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتا ہے آدمی. Some organizations which is its member, you have to be one among the delegates of. Then حاجن سے ایک ہماری آرگنائزیشن تھی، وہ بھی بہت پہلے بنی ہوئی ہے 1957 سے. تو انہوں نے مجھے ممبرشپ دی. دین 5 لوگ ان کو بھیجنے تھے، مجھے بھی بھیج دیا ایک سٹیج پر. دین آئی بیکیم اٹس ممبر. آفٹر سم ٹائم، آفٹر مینی ایئرس، آئی بیکیم دا میڈیا سیکریٹری آف اٹ. دین آئی بیکیم دا جنرل سیکریٹری. اینڈ دین آئی بیکیم دا پریزیڈنٹ. 3 times آئی واز الیکٹڈ. اس کا بڑا الیکشن وغیرہ ہوتا تھا. اور اس مرکز کے ذریعے ہم نے کیا کوشش کی اور آج بھی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے دور مت ہو جاؤ. آپ بے شک انگلش تو آپ کو سیکھنا ہے، ہندی سیکھنا ہے، کئی بھی آپ کتنی بھی زبانیں سیکھنی ہے تو سیکھ لو، ضروری بھی ہے. آج کل کے دنیا میں یو کین ناٹ ڈو وداؤٹ انگلش. یو کین ناٹ ڈو، یو آر ان انڈیا، یو کین ناٹ ڈو وداؤٹ ہندی، اردو، ہندوستانی. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. بٹ ڈونٹ فارگیٹ یور مدر ٹنگ، ویدر اٹ از سندھی، ویدر اٹ از گجراتی، مراٹھی، پہاڑی، وٹ ایور. ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر ماں بولی آپ نے سیکھ لی
تو آپ کی برین کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ الگ طریقے سے ہوتا ہے. دیٹس ویری کریکٹ. یہ لوگ اس کو پتہ نہیں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بچے کو انگریزی سکھاتے ہیں تو وہ بہت انٹیلیجنٹ بن جاتا ہے. نو, اٹ از فیکچولی رانگ. آپ اس کو انگریزی بول کر یہ دکھا سکتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا زبردست انگلش بولتا ہے, لیکن جو پرسنالٹی, ٹوٹل پرسنالٹی کی گروتھ ہے, یو نیڈ دیٹ روٹڈنس ان یور اون ٹوٹلٹی, اور جو مینٹل فیکلٹی اس کی ہے, ان کو اگر آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, یو کانٹ ڈو اٹ وداؤٹ مدر ٹنگ. مدر ٹنگ از ویری امپورٹنٹ. اور جب آپ مدر ٹنگ سکھاتے ہیں تو آپ صرف زبان نہیں سکھاتے ہیں, آپ زندگی سکھاتے ہیں. بہت خوب. One is to speak language, another is to live a language. You can live your mother tongue perfectly. You cannot live an alien language. اس لینگویج میں آپ دیکھیے ڈکشنری میں ہر ورڈ کے کئی معنی ہوتے ہیں. Every word has a dictionary meaning. It has a cultural and historical meaning. And it has an emotional meaning also. Absolutely. And you cannot understand the emotional and cultural and historical meaning of the word in the alien language. You can understand the dictionary meanings. Because sometimes when I talk in Kashmiri, my mother used to talk in Kashmiri, اس کے جو جذبات تھے وہ ایکسپریس کرتے تھے, اس کو وہ ورڈز کے معنی ایکچولی اس بھاشا کے پتہ نہیں تھے, but she knew what I am doing. When a mother gives love to her kid, تو جو وہ بھاشا بولتی ہے, اس بھاشا کے وہ جو الفاظ ہیں اپنی زبان میں, ان کا معنی اس کو ڈکشنری معنی پتہ ہو نہ ہو, لیکن جو وہ جذبات ہوتے ہیں نا, جو وہ ایموشنز ہوتے ہیں, وہ کسی زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتے, بالکل نہیں ہو سکتے. تو مطلب اس میں ادبی مرکز کمراز کے تھرو ہم نے یہ کوشش کی, اینڈ وی ہیو سکسیڈیڈ کہ اب ہماری زبان نصاب میں بھی شامل ہو گئی. کورس آف اسٹڈی میں اب یہ پرائمری لیول سے یونیورسٹی لیول تک پڑھائی جاتی ہے, تو آئی ایم ہیپی اوور دیٹ. تو اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی ہے کہ لٹریچر کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے جو آج کل کی دنیا میں پیسے کی, دیکھیے دنیا میں 2-3 چیزیں بڑی ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کا کنسیپٹ ہے, ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وی آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج. ایسے میں جب ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں, اس میں خاص طور پہ کشمیر کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ریسٹ آف انڈیا میں یو ٹاک اباؤٹ ڈیاسپورا لٹریچر, جو لوگ گلوبل ولیج کے دوسرے حصوں میں چلے گئے, لیکن کشمیر کے لیے بہت ضروری ہے جو اس کی وستھاپتوں کی جو وستھاپت ساہتیہ ہے, جو اس پہ اس کو کس طرح سے سنجویا جائے اور اس کو کشمیری مین اسٹریم میں کیسے سنبھال کے رکھا جائے, اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. جی, چیلنج تو یہی ہے کہ اگر آپ اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں تو آپ سے ایک بہت بڑی بھول ہو رہی ہے. لیکن اس سلسلے میں اب میں ادبی مرکز کمراز کے تھرو, یا میں ساہتیہ اکیڈمی دلی میں بھی ایک ٹرم میں کنوینر رہا کشمیری ایڈوائزری بورڈ کا, اور میں نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا کے ساتھ بھی جڑا رہا, ابھی بھی ہوں. اینڈ آلسو ایز سیکریٹری آف دی جموں اینڈ ناؤ آئی ایم سیکریٹری آف جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز. اور ہر جگہ میری یہ کوشش رہتی ہے, نہ صرف کشمیری لینگویج, بلکہ اب تو مجھے کام کرنے کے لیے جو وسیع دائرہ ہے, اس میں میری ڈوگری لینگویج کو دیکھنا ہے, لداخی لینگویج کو دیکھنا ہے, پہاڑی لینگویج کو دیکھنا ہے, گوجری لینگویج کو دیکھنا ہے, شینا کو دیکھنا ہے, بلتی کو دیکھنا ہے. بیکاز کلچرلی our state of Jammu and Kashmir is mini India. So it is a small state. It is a small state, but yes, you might have visited many parts of Jammu and Kashmir. You will find Kashmir is one part of Jammu and Kashmir state. موٹے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جموں, کشمیر اور لداخ. ٹھیک, تو پھر یہ انسان کے ذہن میں بات آتی شاید ان تین کلچرل ڈفرینسز کچھ ہوں گے, لیکن آپ لداخ کے لیہ ایریا میں جائیے گے ایک کلچر ملے گا, لداخ کے کرگل ایریا میں جائیں گے دوسرا کلچر. بالکل, ایبسلیوٹلی. کشمیر کے سری نگر میں جائیں گے ایک کلچر ملے گا, اب گریز جائیں گے ٹوٹلی ڈفرینٹ کلچر ملے گا, ٹوٹلی ڈفرینٹ. اوڑی جائیں گے وہاں ایک اور کلچر ملے گا. جموں میں آپ پونچھ جائیں گے, راجوری جائیں گے, ایک اور کلچر ملے گا. جموں میں آپ کشتواڑ جائیں گے, ڈوڈا جائیں گے. سو اٹ از منی انڈیا ایز فار ایز اٹس کلچر اینڈ لٹریچر اینڈ آل ادر. تو ہمیں ان سبھی لینگویجز کا جہاں تک میں اکیڈمی میں کام کرتا ہوں, میں نے سب سے پہلے یہ آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ سبھی بھی لینگویج گروپس, جتنے بھی ہمارے ایتھنک گروپس, لینگویج گروپس ہیں, ان کو دیکھنا ہے ہمیں. بیکاز ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, ہمارا اسٹیٹ کا بھی ایک کانسٹیٹیوشن ہے, انڈین کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر واحد ریاست ہے پورے بھارت میں جہاں اسٹیٹ کا بھی ایک کانسٹیٹیوشن ہے. اور
انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو لینگویجز ہیں ان میں کشمیری بھی ہے, ڈوگری بھی ہے. ڈوگری لیٹ آئی ہے بٹ اٹ از ان دا 8th شیڈول. لیکن جو ہمارا اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اور لینگویجز بھی ہیں, مثلا یہی لداخی ہے, بلتی ہے, شینا ہے, پہاڑی ہے, گوجری ہے, اس طرح کی لینگویجز بھی ہیں. ہمیں ان لینگویجز کی پروموشن کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں, ہماری یہ کوشش ہے, ایک تو یہ زبانیں جو ہیں, ایک تو یہ اپنا لٹریچر پروموٹ کریں, اپنی جو چیزیں ان کی ہیں ان کو پریزرو بھی کریں, آگے بھی بڑھائیں, اور ساتھ ساتھ ایک باہمی طور پر ایکسچینج بھی ہو جائے. یہ سب سے ضروری ہے, کیونکہ اگر لائبریریز میں کتابیں رہ جائیں تو اس سے کلچر نہیں بڑھتی ہے. دیر ہیز ٹو بی این ایکسچینج. اینڈ واٹ یو سیڈ ان دا بگننگ, جب تک ایک تالی نہ ملے, ایک اپلاز نہ ملے, تب تک تو جو رائٹر ہے اس کو ایک انکریجمنٹ نہیں ملتی. میں سمجھتا ہوں کہ جس دنیا میں اب ہم پہنچ گئے ہیں, یہاں ٹرانسلیشنز کی لٹریچر کے ورلڈ میں مطلب بہت ضرورت. حالانکہ یہ صحیح ہے کہ ٹرانسلیشن کرنا, خاص کر پوئٹری کا ٹرانسلیشن کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور آپ تو یہ بخوبی کرتے رہے ہیں. ہاں, میں نے کئی ٹرانسلیشنز کیے ہیں, اینڈ آئی ہیو ون دا ٹرانسلیشن پرائز آلسو فرام ساہتیہ اکیڈمی بسائڈس مین ایوارڈ. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹرانسلیشنز کی ضرورت ہے. حالانکہ ٹرانسلیشن کرنا بہت مشکل ہے, خاص کر پوئٹری کا آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ تو ایکچولی لفظوں کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا, جذبات کا ٹرانسلیشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور جذبات کی شیڈز جو ہیں وہ مادر ٹنگ میں. لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ, اگر آپ آج کی دنیا میں ٹرانسلیشن سے کام نہیں لیں گے تو آپ کٹے رہیں گے, الگ ہو کے رہیں گے. سو through my academy, where I am presently working as secretary, Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages, میری کوشش یہ ہے کہ اس ترجمے کو ہم پروموٹ کریں. اور میں نے اور بھی کچھ چیزیں ایسی کی ہیں جن سے وہ انٹیگریٹی کا بہت وہ جذبہ بڑھ گیا ہے. مثلاً مدر ٹنگ ڈے پر میں نے پچھلے 3 سال سے میں کر رہا ہوں. مدر ٹنگ ڈے پر میں ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کرتا ہوں, ادبی اور کلچرل جشن کا. اور اس میں سبھی لینگویجز جو ہماری اسٹیٹ کی ہیں, 12 لینگویج, ان سبھی لینگویجز کے رائٹرز کو بلاتا ہوں. 700-800 رائٹرز 2-3 دن کا کرتے ہیں. پہلے ایک بار جو میں مطلب منجے ہوئے رائٹرز ہیں ان کو, پھر ینگ رائٹرز کو. لاسٹ ایئر میں نے ینگ رائٹرز کو لایا جو 35 ایئرس کی ایج تک کے تھے. تو ان میں اتنا جوش, ان کو بھی پلیٹ فارم ملا نا, پہلے ملا تو ایک بڑا پلیٹ فارم ملا. کوئی آپ نے کرگل کے کسی گاؤں سے کسی کو لایا, آپ نے گریز کے کسی دور دراز گاؤں سے کسی کو لایا. دین یو براٹ ہم ٹو دا ابھینو تھیٹر آف جموں, ایک بڑے منچ پر لایا, اور وہاں بڑے بڑے لوگ تھے, مطلب بڑے بڑے لوگ ان دا سینس بڑے بڑے پدوں پر جو فائز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ. اس کے ساتھ جو یہ ایک دس وائبرنس دیٹ یو ہیو براٹ اباؤٹ to bring people together on the same platform, especially people from the art and culture field. اس میں ایک بہت ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ which I'm taking from what you said earlier, کہ کہیں نہ کہیں ایک monetary compensation یا monetary award ہو تو اس سے بھی بڑی encouragement ملتی ہے. تو اس طرف کیا آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اس میں ہماری کوشش یہ رہتی ہے, ایک تو ہم جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر کی بات میں کروں گا, تو ایک تو ہم ان لینگویجز میں ہر سال بیسٹ بک ایوارڈ دیتے ہیں, جیسے ساہتیہ اکیڈمی دیتی ہے, اور بیسٹ ٹرانسلیشن ایوارڈ بھی دیتے ہیں. لیکن میرے جوائن کرنے سے پہلے یہ ساہتیہ اکیڈمی کا 50% تھا ایوارڈ منی. مثلاً یہاں ہم 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں ساہتیہ اکیڈمی میں دلی میں, وہاں 50,000 دیتے تھے بیسٹ بک کے لیے, اور وہاں ٹرانسلیشن میں 25,000 دیتے تھے, یہاں 50. میں نے جوائن کرتے ہی وہ سینٹرل کمیٹی میں لے لیا, جس کو ہیڈ کرتی ہیں ہماری چیف منسٹر صاحبہ, ہو از دا پریزیڈنٹ آف دا اکیڈمی. اٹ از این آٹونامس باڈی آور اکیڈمی ایز از دا ساہتیہ اکیڈمی. تو وہ ہم نے کر دیا برابر. دوسری بات جو ہم نے, بہت اچھی بات جو مجھے لگی, our academy is not academy of literature only, languages only, as is the Sahitya Academy. At central level you have 3 academies: Sangeet Natak Academy for Performing Arts, and then Lalit Kala Academy for Visual Arts. So this is like these are 3 academies in one academy. And what I did, I told them that we have no awards in performing arts. Though we conduct regularly, we organize theatre festivals, musical concerts and other things, and in theatre festivals we give some awards also. But I told them we should encourage the individuals also, as is doing Sangeet Natak Academy, as is doing Lalit Kala Academy, and we have instituted some awards in performing arts from this year. وہ بھی 1 لاکھ روپیہ کا دے رہے ہیں ہر پرفارمنگ آرٹ میں. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور ایوارڈ شروع کیا ہے جس کو ہم نے شرف ثقافت کا نام دیا ہے.
It is for your outstanding contribution and your lifetime achievement in the fields of art, culture and literature. یہ 10 لاکھ روپیہ اس میں سائٹیشن مومنٹو اینڈ ادر تھنگس یہ 10 لاکھ روپیہ ہم دے رہے ہیں. اینڈ دس از اے ویری فیسینیٹنگ ایوارڈ, بہت اچھا اس سے لوگوں کو. اینڈ واٹ اے لولی آئیڈیا. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے اب پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی شخص کو لگتا ہے کہ میری زندگی کے دوران مجھے قدر کی گئی. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ شاعروں, ادیبوں اور فنکاروں کو مرنے کے بعد یاد کیا جاتا ہے. لیکن اب دنیا بدل گئی ہے, اب انسٹیٹیوشنز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, ایکٹیوسٹس ہیں. تو ہم جیسے لوگوں کا کام تو یہی ہے کہ اگر اپنی زندگی کے دوران ہم ان لوگوں کو کچھ مطلب ان کے لیے کچھ کریں تو ان کو ان انسٹیٹیوشنز پر ان کا جو اعتبار ہے وہ بڑھ جائے گا, نہیں تو اٹھ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے رائٹرس ہیں ہمارے, بڑے بڑے آرٹسٹس ہیں, بڑے بڑے انٹلیکچوئلس ہیں, ہمارا ایک جرنل چھپتا ہے جو شیرازہ نام سے ان لینگویجز میں. تو اس کے اسپیشل ایشوز ہم جو جن کی مٹی ہوئی ہو, جو اس دنیا میں نہیں رہے, ان کے ساتھ ساتھ اب ہم نے زندہ لوگوں پر بھی شروع کیا ہے. آج ہم بات چیت کر رہے ہیں جانے مانے ساہتیکار, آتھر اور کشمیری کلچر کو بڑھاوا دینے والے ڈاکٹر عزیز حاجینی کے ساتھ. کاریکرم کو آگے جاری رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں جو آپ نے کرٹیکل لٹریری کرٹیسزم جو لکھا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہماری کشمیری زبان و ادب میں ایک بڑی روایت ہے شاعری کی. ہمارے خاص طور پر جو مسٹک پوائٹس ہیں, صوفی شاعر ہیں, انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, زبردست کنٹریبیوٹ. اور یہ 700 سال پر جو ہمیں ہاتھ آیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ لکھا گیا ہوگا لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا. اور للدید اور شیخ العالم کے زمانے سے جو 700 ایئرس کا لٹریچر ہمارے پاس ہے, اٹس ویری رچ. تو اس کے ساتھ ساتھ اب 20ویں صدی کے نصف یا اوائل سے ہی نثر کی طرف, پروز کی طرف ہمارے کچھ شعراء کچھ افسانے لکھنے لگے, کچھ ناول لکھنے لگے اور کچھ باقی چیزیں لکھنے لگے. یہ سب ہو گیا, کریٹیو چیزیں بہت آ گئی. لیکن ایک خلا سا, ایک کمی سی محسوس ہو رہی تھی کہ اس میں جو لٹریری کرٹیسزم ہے جو بہت ضروری ہے وہ ذرا کم تھا. تو اس میں کچھ لوگوں نے پہل کی ہے, مجھ سے پہلے بھی کچھ اچھے نقاد آئے ہیں, لیکن میں نے شاعری کے ساتھ ساتھ تھیٹر کے ساتھ میں وابستہ رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کنسنٹریٹ کیا کہ میں آلوچنا اور ادبی تنقید اس پر لکھوں. اور میری جو کتاب آ گئی 2-3 سال پہلے, آنا خانہ جس کا نام ہے, جس پر مجھے ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ بھی ملا, اس میں نے کچھ گلوبل سٹینڈرڈ جو ہیں تنقید کے آج کل کی دنیا میں, ان کو چھونے کی کوشش کی. اور جن کشمیری شاعری سے وابستہ کچھ اچھی چیزیں تھیں یا افسانے تھے یا نثری چیزیں تھیں, ان کو میں نے اس کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کی. اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو بھی کرٹیک ہو, ادبی کرٹیک, وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنا کوئی فتویٰ دے دے, کوئی فیصلہ سنا دے. اس کی یہ منڈیٹ نہیں ہے اس کا. ایکچولی وی شوڈ ہیلپ اے ریڈر ٹو اپریشیٹ. So critiquing is not about being critical, it's about appreciation really. Yes. He has to be appreciative about a thing. ہاں اوکے, if you feel that there are certain flaws, وہ flaws بھی کچھ ایسے طریقے سے ابھارنے ہیں کہ it should not look like that you are cursing somebody. کچھ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک دن ایک دوست نے کہا, ایک بہت بڑا اسکالر تھا, he used a sentence and he said کہ no question in the world is wrong, no answer in the world is wrong. Absolutely. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے بڑی اچھی بات بتائی. کہا کہ جب یہ کوشچن پوچھنے والا ہے اسے ذرا غور سے دیکھو نا, کوشش کر لو نا, پھر اسے ملو. اس کا بھی کوئی نہ کوئی اینگل ہوتا ہے جہاں تک آپ پہنچ نہیں پاتے. آپ ایک دم ریجیکٹ کرتے ہیں, دس از رانگ, دس از نو بیس, نو. بٹ اس کا تو ایک نہ ایک اینگل ہوتا ہے جہاں تک آپ نہیں پہنچتے. اور جب آپ آنسر دیتے ہیں کوئی بھی, تو کوشچن پوچھنے والا اسے ریجیکٹ کرتا ہے, ایک دم ریجیکٹ کرتا ہے, دس از رانگ. لیکن اگر وہ بھی غور سے دیکھے گا, اس پر فکر کرے گا, غور کرے گا, کوئی نہ کوئی آسپیکٹ نکل جائے گا کہ اس آنسر میں بھی کوئی بالکل 100% ریجیکٹ نہیں کر سکتے. سو
لٹریری کرٹیسزم کے حوالے سے بھی یہ بات میرے خیال میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی چیز کو ایک دم ریجیکٹ نہیں کر سکتے اور کسی چیز کو ایک دم. ہماری کشمیری تنقید میں جو میں نے لکھا بھی ہے اس بک میں, کچھ چیزیں آئی تھی جن کو میں نے کہا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, بٹ بیکاز جیسے جرنلسٹ لکھتے ہیں تو مطلب ہم ادب میں یہ کرتے تھے کہ زیادہ تر کنٹمپریریز کے بارے میں جب لکھتے ہیں جناب, جلیل القدر, عظیم, الحاج, پروفیسر, ڈاکٹر وغیرہ, میں نے کہا دیز تھنگس آر ناٹ پارٹ آف دا, جو کرٹیسزم کی لینگویج ہے اس کے یہ حصہ نہیں ہے. ہم سیدھے بات کریں کسی شخص کی بات اور اس کی پوئٹری پر بات, اس کی شخصیت پر بات نہ کریں, اس کی ذات پر بات نہ کریں. اور نمبر 2 یہ ہے کہ ایک دم کسی کو کہیں گے کہ عظیم المرتبت, جلیل القدر, یہ وغیرہ, یہ ایسی ٹرمنالوجی ہے. دس ٹرمنالوجی ڈز ناٹ, یہ سوٹ نہیں کرتی ہے کہ لٹریری کرٹیسزم کو. ہاں آپ کچھ ایسا کر لیجئے کہ اگر کسی نے کچھ شعر لکھا ہے, آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ ہے, اس کو کچھ ایسے ابھاریے. کیونکہ میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ, اور بڑے بڑے نقاد بھی یہ کہتے ہیں کہ شاعری کے معنی نہیں بتائے جاتے. اگر آپ شاعری کلاس روم میں بھی پڑھاتے ہو تو شاعری کے معنی نہیں بنائے جاتے, شاعری کو محسوس کیا جاتا ہے. ہاں, اور آپ دوسرے کو صرف اس کا احساس کرانے کی, اور وہ احساس فائنل نہیں ہوگا. اچھا شعر وہ ہوتا ہے جو ہر انسان یہ سمجھ لے, جیسے غالب نے کہا, دیکھنا تقریر کی لذت کی, جو اس نے کہا میں نے یوں جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. بہت خوب. یعنی اس نے جو بات کہی, میں نے, اب شاعری ہے کیا, اگر دیکھیے یہ تو ارینجمنٹ آف ورڈز ہی ہیں. ادروائز آپ اگر یہ دیکھیں گے کئی بار کچھ شاعر ایسی باتیں بھی کہتے ہیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ یونیورسل ہے, جیسے کسی نے کہا ہے میں تو غزل سنا کر اکیلا کھڑا رہا, سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے, تو وہ جو ایک یونیورسل بیسیکلی, جب آپ اعلیٰ لٹریچر میرے خیال میں جس کو ادب عالیہ کہتے ہیں, وہ میرے خیال میں وہ ہے جو آپ کی جبلتوں کی بات کریں. ہم سبوں کو بھوک لگتی ہے, چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں, یو آر اے ہیومن, آپ کو بھوک لگے گی. ہم سبوں کو ڈر لگتا ہے, ایک وجہ سے دوسری وجہ سے. ہم سب خوشی محسوس کرتے ہیں, ہم سب غم محسوس کرتے ہیں, ہم سب میں کچھ اور جبلتیں ہیں. محبت کا جذبہ ہے, نفرت کا جذبہ ہے, یہ تو کامن چیزیں ہیں. اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بات کرنا آئے گی ڈھنگ سے, تو وہی کہتا ہے انسان, دیکھنا تقریر کی لذت کی, جو اس نے کہا میں نے یوں جانا کہ گویا یہ بھی میری, تو میں بھی سوچتا تھا لیکن مجھے کہنا نہیں آیا. اور جب یہ کہنے والا کہتا ہے, تو جیسے میں نے کہا ابھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ لفظوں کا ارینجمنٹ کسی وقت ایسا ہوتا ہے, اگر اسی ارینجمنٹ کو ذرا ادھر ادھر کیا جائے گا تو کوئی اس پر کسی کو کی مار بھی پڑ سکتی ہے, کوئی اس کو پیٹ بھی سکتا ہے. مثلا میر کا ایک شعر ہے, ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے, پنکھڑی گلاب کی سی ہے. یہ تو واہ واہ کرتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں. اگر اس کو اتنا کسی لڑکی کو کوئی کہے گا, اس کو مطلب ایسے یہ اگر اس کو بگاڑ دے گا ایسے, وہ تو وہاں سے لڑائی پر اتر آئے گی. تو شاعر کا کمال کیا ہے, کریٹو آدمی کا کمال کیا ہے, کہ یہ جو ارینجمنٹ آف ورڈز ہے یہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے, اور ورڈز کا انتخاب اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ واہ واہ کرے آدمی, کہے گا کہ یہ میں نہیں کرتا. حالانکہ میں بھی یہی زبان بولتا ہوں. دیکھیے آپ ہندی بولتے ہیں, انگریزی بولتے ہیں, کشمیری بولتے ہیں, کوئی بھی زبان بولتے ہیں, زبان تو ہم ایک ہی بولتے ہیں, لیکن زبان کا یہ ارینجمنٹ, اب اس میں ایک بحث چل رہی ہے کہ کیا یہ اوپر سے ہی یہ خیالات آتے ہیں, یہ ارینجمنٹ بھی وہیں سے آتا ہے کہ آپ خود بناتے ہیں یہ ارینجمنٹ, خود آپ کی ایک یہ آپ کا کرافٹ ہے. از اٹ یور کرافٹ اور از اٹ پارٹ آف سم انٹیوشن, یہ الہام ہے یا کیا ہے, اس پر ایک بڑی بحث تو چلتی ہے. لیکن ان میں ایک بات جو آئی تھنک اس چیز کو افیکٹ کرتی ہے وہ ہے کہ آپ کے حالات کیا ہیں. جیسے ہم نے للدیت کی بات کی, صوفیزم کی بات کی, اس وقت کا جو ماحول تھا وہ آج نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جیسے کشمیری پوئٹری میں 60s کے بعد سے ایک جیسے there has been a change. Definitely. It has become vibrant. لیکن اس کے بعد 80s کے بعد there must have been another change. میں آپ کو ایک بات بول دوں گا which is very important. خاص کر جو لٹریچر سے جڑے ہوئے لوگ ہوں گے وہ میرے ساتھ شاید اتفاق کریں گے. چینجز تو آتی رہتی ہیں اور زبردست چینجز آتی رہتی ہیں. And that should be reflected in literature. لیکن کچھ چیزیں نہیں بدلتی. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بھوک آدمی کو لگتی ہے.
کھانے کا طریقہ بدل سکتا ہے. آپ ایک جو فوڈ آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے لوگ کھاتے تھے وہ آج نہیں کھائیں گے. ان کو ایک کلچرل چینج آ سکتی ہے, یا پیسہ ملا, زمانہ بدل گیا, نئی نئی چیزیں آئیں تو ان کو نئی چیز لیں. لیکن بھوک تو بنیادی جبلت کیا ہے, بنیادی جبلت بھوک ہی ہے نا, وہ بھوک ہی رہے گی. محبت کرنے کا انداز بدل سکتا ہے کہ پہلے لوگ ڈر ڈر کے محبت کرتے تھے, مطلب ایک کلچرل جو ماحول تھا اس ماحول میں الاؤ نہیں تھا کہ لڑکی اور لڑکے آپس میں, لڑکا اور لڑکی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم فرینڈس ہیں. ایک مطلب صرف اگر ہم 40-50 سال پیچھے جائیں گے تو یہ بڑی شرم کی بات مانی جاتی تھی کہ لڑکی کہے گی کہ ہی از مائی بوائے فرینڈ. تو لیکن یہ بدل گیا. لیکن محبت کا جو جذبہ ہے وہ تو محبت کا ہی جذبہ ہے نا, اس کا طریقہ ایک بدل گیا. لیکن جو محبت کا جذبہ ہے اس میں تو تبدیلی نہیں آئے گی. اسی طرح سے آپ غم محسوس کر رہے ہیں, وہ آپ جب سے زندگی شروع ہوگی اب اس وقت بھی آدمی غم محسوس کرتا تھا, ڈر محسوس کرتا, خوشی محسوس کرتا ہے. لیکن اب وہ خوشی کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ دیکھیے دیز کلچرل تھنگس کین ہیپن. یونیورسل پوئٹری کیا ہوتی ہے؟ یونیورسل پوئٹری اسی لیے وہی پوئٹری ہوتی ہے جو جبلتوں کی بات کرے. کیونکہ آپ شادی کرتے ہیں لوگ, یہ بھی ایک جبلت کو تشفی بخشنے کے لیے ہوتی ہے. تو شادی کا طریقہ کشمیر میں ایک ہو سکتا ہے, کولکتہ میں ایک ہو سکتا ہے, لنڈن میں دوسرا ہو سکتا ہے, ہمارے کرگل میں ڈیفرنٹ ہی طریقہ ہے. لیکن بنیادی جو ہے جبلت تو بدلتی نہیں ہے. اس لیے کلچرل چینجز سے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہاں موروز بدلتا ہے, آبجیکٹیو بدلتا ہے, جس کو آبجیکٹیو کوریلیٹیو ٹیس میٹافر بدلتا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. میٹافر آپ کے وقت کا ہونا چاہیے. اگر آپ کے وقت کا میٹافر نہیں ہوگا تو آپ اپنے لسنرز اور پڑھنے والوں کو وہ سمجھ نہیں پائے. مطلب آج کے میٹافر میں آپ جو نئے گیڈجٹس ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں. آج ہم بات چیت کر رہے ہیں جانے مانے ساہتیکار, آتھر اور کشمیری کلچر کو بڑھاوا دینے والے ڈاکٹر عزیز حاجینی کے ساتھ. پوئٹری بیکاز اٹ ریفلیکٹس اٹس ٹائمز, اٹ ریفلیکٹس دا لینگویج آف اٹس ٹائمز, از آلسو اے کتھارسس. یس رائٹ. تو آج کے ماحول میں جب ایک شاعر, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جینیون شاعرز, نو پروپیگنڈا, جب ایک شاعر اپنی بات کہتا ہے, نوجوانوں سے کہتا ہے, جیسے اس کو کیا چاہیے اپنی زندگی سے یا اپنے ماحول سے کیا چاہیے, تو دیٹ ورکس ایز اے کتھارسس اینڈ اٹ آلسو کین لیڈ ادر پیپل ٹورڈز دیٹ, ناٹ ان اے نیگیٹو سینس کہ اچھا میں اس ماحول میں یہ کر سکتا ہوں, جیسے میں اس ماحول میں لکھ سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہوں. تو اس طرح کی جو شاعری ہے جو ینگ لوگ کر رہے ہیں, وہ کس طرح کی شاعری کر رہے ہیں کشمیر میں؟ دیکھیں جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو بھی کشمیر, میں نے ایک بہت اچھی اسٹڈی کی ہے اس پر, جو ہمارے اپ کمنگ اور جو نئے لوگ ہیں, چاہے لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں, بہت اچھی شاعری لکھتے ہیں اور اس چیز کو وہ پورا ڈپکٹ کرتے ہیں اپنی شاعری. میں نے ریسنٹلی ایک بچی ہے, اس نے میرے انڈر پی ایچ ڈی بھی کیا تھا یونیورسٹی میں, تو وہ اچھی شاعرہ ہے. تو اس نے اپنی ایک فرینڈ کے بارے میں ایک نظم لکھی ہے جو پنڈت کمیونٹی سے تھی. تو کچھ ایسا آئیڈیا اس نے دیکھا, ٹی وی پر وہ نیوز دیکھتی ہے, نیوز چلتی ہے, تو شوخی ہے اس نظم کا نام, شوخی اس کی فرینڈ کا نام ہوتا ہے. تو شوخی کو لے کر وہ ٹی وی سے ایک جھلک دیکھتی ہے کہ کوئی چھوٹی خوبصورت سی لڑکی شوخی جیسی اس کی, وہ کچھ راشن لینے چاہتی ہے. تو پھر وہ اس کا وہ چلی جاتی ہے پاسٹ میں, وہ فلیش بیک میں, تو وہاں وہ دیکھتی ہے شوخی میرے ساتھ اتنے بڑے گھر میں رہتی تھی, اتنا اس کا اتنی زمین. So there is a lot of nostalgia in the writing. And this is what is written by the young Kashmiri poets. So شوخی is the symbol. شوخی اس کی فرینڈ ہے, شوخی بچھڑ گئی ہے, کشمیر سے نکل گئی ہے, جموں یا کسی کیمپ میں رہ رہی ہے. تو اس کو بلڈ کر کے اس نے ایک بہت بڑا میسیج دیا ہے کہ what has happened to us. تو ایک چھوٹی سی نظم میں اس نے ایک بڑی کہانی لکھی ہے. تو اس طرح کی کئی نظمیں, کئی غزلیں آپ دیکھیں گے جن میں ماڈرن ڈے کشمیر ہے, اس میں جو درد ہے, اس میں جو کسک ہے, وہ درد آپ کو بالکل دکھتی ہے. لیکن آئی ایم پراؤڈ آف مائی ینگ کشمیری پوائٹس, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, آئی ایم پراؤڈ آف دیم. وہ کچھ اس انداز سے لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا اس سے
متاثر ہوئے بنا نہیں رکھ, اور وہ جو اثر رہتا ہے اس کا وہ ٹائملی نہیں ہوتا ہے, وہ انجوائے کرنے والا ہوتا ہے. آپ اس کو بار بار پڑھنا چاہتے ہیں, بار بار گنگنانا چاہتے ہیں, بار بار یاد کرنا چاہتے ہیں, اور پھر وہ کوٹیبل بنتا ہے. مطلب آپ کہتے بھی کہ دیکھو اس نے کس طرح سے. آپ کو یاد ہے کوئی کوٹ ایسے؟ بہت سارے ہیں ایسے, جیسے مثلا میں آپ کو یہ بولتا ہوں کہ کشمیر میں جو یہ تبدیلی آ گئی نا پچھلے برسوں کی, چند برسوں کے دوران, ایک ہمارے شاعر, وہ تو ینگ نہیں ہے اب, وہ مطلب اباؤٹ 60 ہیں, انہوں نے ایک دو اشعار مجھے ان کے یاد ہیں. سانی شہارچ قبرستانک ہی آثار, رفیق راز نام سے ایک شاعر, ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ وننگ ہے, آل انڈیا ریڈیو میں ڈائریکٹر کے پد پر ہے. سانی شہارچ قبرستانک ہی آثار, شام پتہ اہرائے کران چھن کہاں بیمار. یعنی ہمارے شہر میں جو آثار بن گئے ہیں یہ گریو یارڈ جیسے بن گئے ہیں, قبرستان جیسے, اور شام کے بعد کوئی بھی بیمار اپنے درد کا اظہار نہیں کر پا رہا ہے, وہ اندر ہی اندر سے اپنے درد کو چھپا رہا ہے. اسی کا ایک شعر ہے, اندر چھوا تو ایک بٲژ گرک ساری محفوظ, نیبر میں وچھمو تہ تہ وس پیمو دیوار. اندر اس میں یہ کہتا ہے کہ کیا اندر آپ گھر کے سبھی لوگ ٹھیک ہی ہو, کیونکہ باہر میں نے دیکھا, آپ کو شاید پتہ نہیں, آپ کا دیوار گر گیا ہے, گرا دیا گیا ہے, تو اندر کے لوگوں کے پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اب یہ کہتا ہے کہ اندر چھوا تو بٲژ گرک ساری محفوظ. میرا ایک شعر ہے جس میں نے لکھا, یہ اس درد کو اپنے حساب سے ایکسپریس کیا ہے, تُہۍ تہِ چھُوا دامانو روٚستُے, تُہۍ تہِ چھُوا وتھرٲوِتھ کٔنٛڈۍ, مےٚ اوس اُریان لوٗکن تھیوٚکمُت بہٕ ویپہٕ تُہنٛدٮ۪ن سایَن تل. اس کا میننگ ایسے ہے کچھ کہ آپ کے بھی دامن نہیں ہے, آپ کے بھی کپڑے نہیں ہیں, آپ بھی ننگے ہو گئے ہو. میں نے ان ننگے لوگوں کو کہا تھا جن کے ساتھ مجھے ننگا کیا گیا تھا, میں نے ان کو کہا تھا کہ میرے ہیں کوئی لوگ جن کے پاس میں جا کر ان کے دامن میں چھپ جاؤں گا, مجھے دامن میں چھپنے کی جگہ ملے گی. لیکن جب میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں تو میں آپ کو بھی ننگا دیکھتا ہوں, تو اب میں کہاں جاؤں, بہت اب میرے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کی. تو اس طرح کی مطلب یہ جو سینسیبلٹی ہے, یہ سینسیبلٹی آپ کو پوری کنٹمپریری کشمیری پوئٹری میں ملے گی, پوری ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے. کہ آپ نے اتنا سندر اپنا ایک شعر ہمیں سنایا, لیکن آف لیٹ دیکھا گیا ہے کہ آپ پوئٹری سے شاید دور ہو گئے ہیں. میری پوئٹری کلیکشن اس وقت فائنل مرحلے پر ہے, آ رہی ہے. آپ لکھ رہے ہیں آج کل؟ ہاں, میں پوئٹری از مائی فرسٹ لو, تو میں نے شروع بھی کیا ہے. کیونکہ کہیں کرٹیسزم میں اور ٹرانسلیشن میں کہیں وہ کھو تو نہیں گئی؟ نہیں, وہ تو کیا کریں, کیونکہ یہ کرٹیسزم تو میرے خیال میں مجھے کسی وقت یہ بھی لگتا تھا مجھے لکھنا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ جب جو ایک کوی ہوتا ہے جب وہ خود کرٹک بنتا ہے, تو پھر جب اس پر کوئی لکھنے کی جب نوبت آتی ہے, جب کوئی موڈ بن جاتا ہے, ایک عجیب سا سلسلہ ہوتا ہے کہ یو آر ناٹ, ادروائز وی آر ہیومنس. میں نے ایک ریسنٹلی ایک بھاشن میں کہیں کہا کہ شاعر کو کچھ لوگ اوتار بناتے ہیں, پیغمبر بناتے ہیں, وہ یہ ہے نہیں. کچھ لوگ شیطان بناتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کامن آدمی بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کے بارے میں پلیٹو نے کہا, جو اس نے ریپبلک کا کنسیپٹ دیا, کہا کہ اس ریاست میں جو میں یہ ریاست بنا دوں گا, جو بھی اس میں یہ کوی لوگ وغیرہ ہوں گے, ان کو میں ایک جگہ جمع کر لوں گا اور پھول مالائیں پہناؤں گا, کیونکہ یہ بہت ہی زبردست کریٹو لوگ ہیں. لیکن پھر میں ان کو اپنی ریاست سے باہر کر دوں گا, کیونکہ یہ باغی ہے. تو یہ کامن بھی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ جب یہ کرٹک جب کوئی بنتا ہے نا, مطلب کریٹو سے, تو جب وہ لکھنے پر آتا ہے, جب اس کا پروسیس ہوتا ہے وہ کریٹو پروسیس, تو اس کا کرٹک اس کے ساتھ تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور وہ کریٹیوٹی کو متاثر کرتا ہے. میں نے So does that stop you from writing? No, it does not stop me, but میرے خیال میں اگر میں اس کرٹیکل سوچ سے باہر تھوڑا سا لکھتا تو شاید اس میں زیادہ اوریجنلٹی ہوتی. تو اس کرٹیکل سوچے ہو سکتا ہے اس میں کرافٹ زیادہ آتا ہے. ہاں, تو وہ اسپونٹینیس نہیں رہتی, وہ زیادہ اسپونٹینیس. میں یہ فیل کرتا ہوں. مجھے یاد ہے جب میں نے لکھنے کا سفر شروع کیا تھا, تو آپ نے جب لکھنا شروع کیا تو پہلے کیا شروع کیا؟ That was very fantastic. اچھا, ہم گاؤں میں رہتے تھے, اور گاؤں میں ہمارے کھیت باغ وغیرہ بھی تھے. جی. تو ایک دن ہم اسکول میں تھے. آئی واز ان اے گورنمنٹ اسکول, میں نے کسی پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھا. گورنمنٹ اسکول میں سیٹرڈے تھا,
our teacher gave us a task. اس نے پہلے ہمیں وہ ایسے لکھوایا اسپرنگ ان کشمیر. آئی ریممبر اٹ لائک اینی تھنگ. آئی واز ان کلاس 10th. اسپرنگ ان کشمیر. تو پھر کہا کہ منڈے کو جب آپ آئیں گے تو یاد ہونا چاہیے. یو میمورائز اٹ. میں سنوں گا تو یاد ہونا. یہی طریقہ تھا. پھر ایگزام میں ایسے ہی لکھتا تھا, زیادہ وہی رٹا کرتے تھے, کریمنگ ویمنگ وغیرہ. تو نیکسٹ ڈے سنڈے تھی. یہ میرے پاس تھا یہ اس کا لکھا ہوا جو اس نے بلیک بورڈ پر لکھوایا تھا, اتارا تھا کاغذ پر. تو مجھے گھر میں کہا گیا کہ ہماری زمین بالکل نزدیک ہی تھی, آدھا کلومیٹر, وہاں اس کو پانی بھرنا ہے. اس میں وہ کوئی نہیں ہے, کوئی گھر میں کوئی دوسرا آدمی تھا نہیں. کہا وہ تو سوکھ جائے گا, تھوڑا سا آپ کو وہاں بیٹھنا ہے, 10-20 منٹ میں وہ ہو جائے گا. وہ پانی وہاں سے ایک نہر جاتی ہے وہاں. میں گیا, میں نے کیا کیا, وہاں پانی اس میں لگوایا, اور اوپر ایک پیڑ تھا, ایک نہر بہہ رہی تھی, ایک ندی بہہ رہی تھی, وہاں اس کے کنارے پر پیڑ تھا. پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا. تو میں نے ایک میں نے یاد ہے مجھے اس میں ایک سینٹنس تھا, ڈیورنگ دا اسپرنگ سیزن birds chirp and brooks dance in Kashmir. Oh, beautiful. تو یہ مجھے یاد کرنا تھا, مجھے سمجھنا نہیں تھا. لیکن کوئنسیڈنس ایک ہو گئی, وہاں جس پیڑ کے نیچے میں تھا وہاں اس پر برڈز بیٹھے تھے. they were chirping. How lovely. تو میں نے کہا کہ یہ, اور بروک جو آگے سے وہ ندی جا رہی, وہ بھی وہ لہریں جیسی ڈانس کر رہی تھی. یہ پہلا, اٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرئنس ود کریٹیوٹی. میں نے کہا یہ ریئلی سم برڈس آر چرپنگ سم. تو میں گھر گیا, میں نے یہ یاد بھی کر لیا, لیکن یہ مجھے سوار ہو گیا. اینڈ آئی روٹ مائی فرسٹ پوائم. ہمارے شریر کے لیے یوگا کتنا ضروری ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں. یوگا ٹپس آئیے دیکھتے ہیں. شلبھاسن. شلب کا ارتھ ہے پتنگا یا ٹڈا. پیٹ کے بل لیٹ جائیں, ٹانگیں آپس میں جوڑ لیں, تھوڑی کو بھومی پر رکھیں, دونوں ہاتھ شریر کے کنارے ایسے رکھیں کہ ہتھیلیاں اوپر کی اور ہوں. سانس بھیتر لیں, اپنی ٹانگوں کو بھومی سے اتنا اوپر اٹھائیں جتنا آپ بنا گھٹنوں کو موڑے ہوئے اٹھا سکیں. باہوں اور ٹانگوں کو اس طرح پھیلائیں کہ شریر آسانی سے بھومی سے اوپر اٹھ جائے. اس استھتی میں آرام سے رہیں. یہ آسن سائٹکا تتھا پیٹھ کے نچلے حصے کے درد میں راحت دیتا ہے. یہ کولے کی ماس پیشیوں کو آکار دیتا ہے. اب سانس چھوڑیں, ٹانگوں کو نیچے بھومی کی اور لے آئیں, اپنی باہیں نکالیں اور بھومی پر وشرام کریں. ہردے روگیوں کو یہ مدرا نہیں کرنی چاہیے. ویلکم بیک. ہم بات چیت کر رہے ہیں جانے مانے شاعر اور اسکالر ڈاکٹر عزیز حاجینی سے. آپ نے یہ مہم جو چالو کی ہے جس سے ینگ پوئٹس کو, ینگ رائٹرس کو آپ جو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں تاکہ انہیں اس پین سے گزرنا نہ پڑے. یہ میں نے خود محسوس کیا ہے نا. مجھے جہاں سے بھی کہیں کسی میں کوئی کرن رد دینا ہے, اس کو بہت آگے لاتا ہوں, گلے لگاتا ہوں, آگے بڑھاتا ہوں, کیونکہ میں نے یہ خود سفر کیا ہے. اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب ادب بہت حد تک کامرشلائز ہونے لگا. اب لوگ سینسیشنل ٹاپک, جس کی بات آپ نے پہلے کی کہ لوگ اب یہ بھی لکھتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں. So what is the kind of dream you have as we draw towards the end of our program? What is the kind of dream you have for the culture in Kashmir? My dream in life was from very beginning that our whole society, whether it is Kashmir or world at large, اس سوسائٹی میں ہیومن ویلیوز کا بول بالا ہو, انسانی قدروں کا بول بالا ہو. اور یہ بول بالا میری سوچ کے مطابق, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے, میری سوچ صحیح بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی ڈائمنشن کیا بھی ہو سکتا ہے. یہ بول بالا اس وقت تک ہرگز ممکن نہیں ہے جب تک آپ پیور چیزوں کو بڑھاوا نہ دیں. اور پیور چیزوں میں پیورسٹ ہے کریٹیوٹی, جس کے میں نے پہلے بھی بات کی تھی, تخلیقی قوت. یہ جو تخلیقی قوت ہے یہ اتنی زبردست ہے, ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے. اور جس کے پاس ہے اس کی قدر کرو, اس کو آگے بڑھاؤ اور اس کو پھیلاؤ. آپ محبت کو پھیلا رہے ہیں, آپ شاعری کو نہیں پھیلا رہے, آپ اچھی شاعری کو پھیلا رہے ہیں, اچھے کلچر کو پھیلا رہے ہیں, تو آپ محبت کو بانٹ رہے ہیں. جب آپ محبت بانٹیں گے, محبت بانٹنے کے بعد آپ دنیا میں ایک ایسا ماحول پیدا کریں گے جس میں کوئی کسی کا گلا نہیں کاٹے گا, کوئی کسی کا جیب نہیں کاٹے گا. ایک شخص دوسرے شخص کے لیے
تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جب تک ہم زندہ ہیں میرے خیال میں ہمیں اسی کوشش میں ہمیں کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. اٹ ڈز ناٹ, ہم پہلے ہی نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اس میں بہت آج کل کی دنیا میں اس میں بڑی دقت ہے. مختصر سی بات تو یہ ہوئی کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہاں بس. آپ نے ہمارے ساتھ اتنی خوبصورت باتیں کی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. اس کے ساتھ ہی اجازت لیتے ہیں اگلی بار تک کے لیے. نمسکار.